और नमाज अदा करने के बाद जाए नमाज तय करके रखते हुए उठकर चबूतरे पर आकर लेट गया। कैदी नंबर 608, आपको एसीपी साहब ने बुलाया। सलाखों को लाठी से गिराकर कांस्टेबल ने कहा तो वो उठकर बैठ गया। कुछ देर के बाद एसीपी साहब के कमरे में वो मौजूद था। वहाँ बैठे इंस्पेक्टर सागर ने खड़े होकर उसे सलाम किया। जिस लड़की के कत्ल का आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो एक इल्ज़ाम ही है। कल दोबारा से आपके केस का रीओपन किया जाएगा और आप बाइज्जत रिहा होंगे। इंस्पेक्टर सागर ने मौतपाना अंदाज में कहा, तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो इंस्पेक्टर? तुम्हारा रवैया मेरे साथ वैसा नहीं रहना जैसे आम मुजरिमों के साथ होता है, और अब तुम मुझे बेगुनाह भी साबित करना चाहते हो। वो तलख लहजे में बोला, मेहरबानी की कोई वजह होती है सर, और ये वजह यह है कि बरसों पहले बरसती बारिश में आपने एक बाई की बहन की इज्जत की हिफाजत की थी। जो शख्स किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता वो अपनी ही महबूबा को कत्ल क्यों करेगा? जो कि दुनिया की हर औरत की इज्जत की निगाह से देखता हो वो अपने घर की इज्जत को बेइज्जत क्यों करेगा? मुझे शक था, मगर फिर वो शक ख़त्म होता चला गया जब मैंने उस औरत को जिंदा देखा। सबूत ला चुका हूँ, आप रिहा करवाना मेरा काम है। वो इंस्पेक्टर मौतबाना अंदाज में बोले जा रहा था तो वो सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। रहने दीजिए, कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपनों को तकलीफ होती है। उस पाठ लहजे में बोलता आगे बढ़ा, और अगर कल को एक बेटे को किसी ने ताना मार दिया कि उसका बाप इस तरह का इंसान है तो कल को अगर बेटे ने बड़े होकर पूछ लिया कि मेरा बाप कैसा था तो बाप की शफकत तो नहीं मिल सकी, बाप की शफकत से भी महरूम कर देना चाहते हैं आप। इंस्पेक्टर सागर की बात पर उसके कदम एकदम से थम गए और हसीन आंखों में हल्की सी नमी के साथ गर्व झलका था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो शाह, खुद को बर्बाद मत करो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए सब करो। एसीपी मुश्ताक ने खड़े होते संजीदगी से कहा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ खुफिया अदालत में केस हल होगा और इसके बारे में किसी को इत्तला नहीं दी जाएगी। उस पहाड़ चढ़े में बोलता बाहर की जाने पड़ गया। फिर अगले ही दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया और सारे सबूत से बेगुनाह साबित कर रहे थे। तो उसे जो सज़ा दी गई उसे माफ़ करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया और 2 साल के बाद वो इस जेल से रिहा होकर बाहर आया था। इसका मैनेजर नम आंखों से उसकी फूलों की माला लिए खड़ा था। वो गाड़ी में बैठा तो मैनेजर ने गाड़ी को रोड पर डालते हुए मुख्तसर सब कुछ बताया। जैसे जैसे वो सुनता जा रहा था उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। फिर उसके लबों पर एक तलख सी मुस्कुराहट तैरने लगी। सर, किस होटल में ले चलूं? मैनेजर ने मौतपाना अंदाज में पूछा। नहीं, उसी जगह ले चलो जहाँ पर मेरी बहुत सी अच्छी और बुरी यादें हैं। वो सर लहजे में बोलता सीट की बैक से टेक लगाए आंखें मूंद गया। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाड़ी में उसका फेवरेट सॉन्ग चल रहा था, इसे बंद कर दो सुबह और इसे मेरी प्ले लिस्ट से निकाल देना। आई हेट दिस सॉन्ग। कुछ देर के बाद वो सर लहजे में बोला तो मैनेजर ने सर हिलाते हुए टेप रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। वो अभी अभी ऑफिस से घर पहुंची थी और अभी चेंज करने के बाद वो कॉफ़ी मेकर में से कॉफ़ी बना रही थी कि मुलाजमा ने आकर बताया कि बाहर उनसे मिलने कोई आया है। वो कॉफ़ी पीने का इरादा मुलतवी करते बाहर आई और सामने लाउंज में टांग पर टांग रखे शख्स को देखकर जैसे उसकी सांसें ही रुक गई थी और टांगों में वाज़िया लर्जिश हुई। चंद सेकंड में उसका पूरा बदन जैसे पसीने में भीग गया। वो शख्स संजीदगी से देखता उसके पास आया। मेरा बेटा कहाँ है? उस शख्स ने आंखों में आंखें डाले सर तहजे में पूछा। वो साकित सी उसकी सुर्ख अंगारा आंखों को देख रही थी। मैं आपको अंसर से मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकती। वो निगाहें चुराते हुए बोली तो उस शख्स ने कहर बरसाती निगाहों से उसे देखा। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं हो सकती। मैं अंसर से ना सिर्फ मिल कर जाऊँगा बल्कि उसे साथ लेकर जाऊँगा। वो चबा चबा कर बोलता आगे बढ़ने लगा तो तेज़ी से उसके सामने आ गई। एक कातिल का अंसर से कोई ताल्लुक नहीं, कातिल हैं आप, अंसर की माँ के। वो चंगार कर बोली तो मुट्ठियाँ बेचकर उसकी तरफ पलटा। तुम्हारी बहन को मैंने कत्ल किया है, इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर होता भी तो तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं सुल्तान शाह हूँ और मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला तो लब भींच कर रह गई। फिर वो उसकी साइड से होता लंबे लंबे डंग पड़ता अंसर के कमरे की जाने पड़ा। वो भी तेज़ी से उसके पीछे लपकी। वो 7 साल अंसर के कमरे में पहुंचा तो अंसर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। हाय बेबी, सुल्तान शाह ने जैसे ही अंदर जाकर कहा तो अंसर की आंखें चमक उठी। बाबा, वो चिल्लाता हुआ अंसर के गले लग गया। कहाँ चले गए थे आप बाबा? आपको बताए
मैंने आपको कितना मिस किया। मामा इस दुनिया से चले गए और आप भी मुझे छोड़ कर चले गए। अंसर ने शिकवा किया तो मुंतहा खान की आंखों में नमी सी तैरने लगी, मगर सुल्तान शाह का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। मैं आ गया हूँ ना, कभी नहीं जाऊँगा। वो मुस्कुराकर बोलता उसकी पेशानी पर लब रख गया। मुंतहा अपना माथा मसलते हुए बाहर आई तो अबाद खान उसी वक्त अंदर दाखिल हुए। बाबा, थैंक गॉड आप वापस आ गए। पता है मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। सुल्तान शाह को देखकर वो रहा होकर यहाँ पर आया है, वो बोली तो अबाद खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसी वक्त सुल्तान शाह नीचे उतरता दिखाई दिया। वो तीर की मानित उसकी जाने पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? वो चंगाड़ कर बोले थे। आपको क्या लगा था शेर को पिंजरे में कैद कर देंगे तो कभी आज़ाद नहीं होगा? सुल्तान शाह कभी कैद में नहीं रह सकता। सुल्तान हमेशा सुल्तान था और रहेगा। मैं कैद हो गया था तो बिजनेस की दुनिया में आपका राज हो गया। ये खान हाउस कभी शाह पैलेस हुआ करता था। सिर्फ 15 दिन मैं सुल्तान शाह दोबारा अपने बिजनेस को इसी ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां पर छोड़ के गया था, और ये दोबारा से शाह पैलेस कहलाएगा। तब तक मैं आउट हाउस में रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप किसी किस्म की चाल नहीं खेलेंगे, क्योंकि सुल्तान शाह से खेलना आपका बहुत भारी पड़ सकता है। वो अबाद खान की आंखों में आंखें डालकर बोला तो लब भींच कर रह गए और मुंतहा का चेहरा भी मुतगैर हो गया था। फिर वो वहाँ से निकला और सीधा बाहर बने हुए आउट हाउस में चला गया, और हकीकतन सुल्तान सुल्तान ही साबित हुआ था। उसने जहाँ छोड़ा था वहाँ से इब्तदा की थी, और महज बस 10 दिन में उसने सबसे बड़ी डील भी हासिल कर ली थी, और साथ ही उसने खान इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस दिया था, जिसकी वजह से खान पैलेस को नीलाम होना पड़ा। और ठीक 15 दिन के बाद वो आउट हाउस से अंदर की जाने पाया तो अबाद खान और मुंतहा अपना बैग पैक करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। नन्ना अंसर अफसुर्दा सा बैठा था। चलिए अंसर, हमें चलना है, मुंतहा ने कहा तो उठ खड़ा हुआ। अंसर कहीं नहीं जाएगा और आप लोग तशरीफ़ ले जाइए, सुल्तान शाह ने सर्द लहजे में कहा। तुम? मुंतहा का रंग सर्द पड़ गया। नहीं अंसर, अंसर मेरे साथ जाएगा। मैं अंसर को आपके साथ नहीं छोड़ूंगी, वो तड़प कर बोली थी। अंसर मेरा बेटा है और वो मेरे साथ ही रहेगा। तुम सिर्फ मासी माँ हो और मैं उसका सगा बाप, उस पार्ट लहजे में बोला। फिर मुंतहा की लाख मिन्नत और अंसर के रोने के बावजूद सुल्तान शाह नहीं पिघला। मुंतहा और अबाद खान बिना अंसर के वहाँ से निकल आए, और वो अपने घर में आए तो मुंतहा अपने कमरे में आते फूट फूट कर रो दी। आज से 2 साल पहले के वाक़यात के बारे में सोचने लगी। मुंतहा और अज़हा 2 बहनें थीं। दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। अज़हा मुंतहा से 8 साल बड़ी थी और उसकी शादी अबाद खान के बिजनेस राइवल सुल्तान शाह से हुई थी। अबाद खान काफ़ी वर्ष से बिजनेस की दुनिया में एक नाम था, लेकिन सुल्तान शाह ने जैसे ही बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो अबाद खान का जैसे नामो निशान ही मिटने लगा। अबाद खान खुद सुल्तान शाह से मिलने गए और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सुल्तान शाह को उनकी बेटी अज़हा खान बहुत पसंद आई। अज़हा अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी, मगर उसने अपने बाप की इज्जत की खातिर सुल्तान शाह से शादी का फैसला कर लिया। लेकिन ये फैसला कुछ अरसे बाद ही गलत साबित हुआ। जब अज़हा शादी के 2 महीनों बाद प्रेग्नेंट हुई तो नाराज़ होकर खान हाउस हो गई और सुल्तान शाह से डरा धमका कर वहाँ से ले आया। वक्त के साथ साथ दोनों का रिश्ता बिगड़ता ही चला गया। फिर आज से 2 साल पहले वो क़यामत का दिन था, जब वो सुबह सुबह खान हाउस में ये इत्तला मिली कि सुल्तान शाह ने अपनी बीवी अज़हा को कत्ल कर दिया। अबाद खान जैसे डे गए। सुल्तान शाह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और सारे सबूत सुल्तान शाह के खिलाफ थे, तो उसे कैद की सज़ा हो गई। मगर ना जाने अब कैसे उसे सबूत फेक साबित हुए। अज़हा की मौत को महज एक हादसा करार दे दिया गया और आज से 17 दिन पहले पुलिस ने उसे रिहा करने का ऐलान किया। उस शख्स ने जेल से निकलने से पहले सब कुछ सबसे पहले बिगाड़ना शुरू कर दिया था। वो कब से कमरे में तन्हा बैठकर हिचकियों से रो रही थी और उसका ध्यान अंसर की जानिब था। बाबा प्लीज़ अंसर को ले आए, मैं इस कातिल के पास कैसे अपने अंसर को छोड़ दूँ? अगर उसने अंसर को उसने मार दिया तो? वो हिचकियों के दरमियान बोली तो अबाद खान ने सर्द आबरते उसे देखा। मैं बहुत बेबस हूँ मेरे बच्चे, वो शख्स अब हमें चैन का सांस नहीं ले देगा। मैं भी अंसर के बारे में बहुत परेशान हूँ। अबाद खान ने कहा, बाबा अब हम क्या करेंगे? वो तरफ कर रो दी और अबाद खान बेबसी से अपनी बेटी को देखने लगे। सुल्तान शाह अंसर के कमरे में दाखिल हुआ तो तकिए में चेहरा छुपाए रो रहा था। उठिए अंसर, खाना खाइए, सुल्तान शाह ने उसके पास बैठते हुए कहा। आपको मुझसे प्यार है ना बाबा? वो उठकर बैठते हो उम्मीद भरे लहजे बोला। बिल्कुल है बेटे,
उसके माथे पर बोसा देते वो गंभीर लहजे में बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मासी माँ वापस चाहिए, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता, प्लीज़ बाबा। और रोते उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा गया। सुल्तान शाह की पेशानी पर अनगिनत पल पड़ गए। आपकी मासी माँ यहाँ नहीं आ सकती, ये घर आपके बाबा का है और आपके बाबा ही ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर कौन रह सकता है और कौन नहीं। आप उठ कर आइए, खाना खाते हैं। वो सर्द लहजे में बोलता उठ खड़ा हुआ। हरगिज़ खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं मासी माँ से नहीं मिलूंगा, वो चिल्ला कर बोला। तो सुल्तान शाह ने जब्त से उसे देखा। ओके फाइन, जब आपको भूख लगेगी तब आप खुद ही खा लेंगे, उस पाठ लहजे में बोलता बाहर निकल आया। सुल्तान शाह भी बिना खाना पिए वहाँ से अपने कमरे में आ गया था। अगले दिन सुबह भी जब अंसर नाश्ते की टेबल पर नहीं आया तो गुस्से से उसके कमरे में आया तो वो बेड पर बेसुध सोया हुआ था और जिसका जिस्म आग की माने तप रहा था। उसकी हालत देख सुल्तान परेशान हो गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया और डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि बच्चा जहनी तौर पर काफ़ी परेशान है और अगर ऐसा रहा तो इस नन्हे से बच्चे का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर वो परेशान हो गया। जब तक उसका बुखार नहीं उतरा वो इसके पास से हिला तक नहीं और होश में आते वो फिर से मुंतहा से मिलने की जिद कर रहा था। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मासी माँ इस घर में हमेशा के लिए आ जाए तो ऐसा ही होगा, उसकी पेशानी पर बोसा हो देते हुए बोला। तो अंसर का चेहरा जैसे खिल उठा था। अब आप जल्दी से नाश्ता कीजिए, फिर आपकी मासी माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा, उसके सिल्की बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला। तो जल्दी से नाश्ता करने लगा। सुल्तान भी नाश्ता करने के बाद घर से निकला और उसने ऑफिस की बजाय गाड़ी का रुख खान हाउस की जानिब मोड़ लिया और खान हाउस में पहुंचा। और जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ उसे देखते ही पास आई। अंसर नहीं आया। उलझे हुए बालों में सुर्ख आंखों के साथ सुल्तान शाह को ठटकने पर मजबूर कर गई। कहाँ है अंसर? उसने बेताबी भरे लहजे में पूछा। तो वह इससे निगाहें चुराता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया। उबाद खान भी तेज़ी से नीचे उतर आए। बात करने आया हूँ मैं आपसे, उम्मीद करता हूँ कि मुझे मायूस नहीं करेंगे आप, वो सर्द लहजे में बोला। बात? क्या बात करनी है तुम्हें आप? उबाद खान ने नागवारी से पूछा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसने गोया उनके सरों पर धमाका किया। मुंतहा भी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार मार के यहाँ से निकालूंगा। मेरी एक बेटी को तो मारकर तुम्हारा जी नहीं पड़ा, जो दूसरी को मारने के लिए चले आए। उबाद खान गर्ज कर बोले। बीती बातों को भूल जाइए, मैं सिर्फ और सिर्फ अंसर की वजह से यहाँ पर हूँ। मेरे बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया, पूरी रात वो बुखार में तपता रहा है और मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि उसकी मासी माँ को उसके घर में लेकर आऊँगा। उसके लिए मुझे अगर आपकी कत्ल भी करना पड़ा तो मैं कर दूँगा। वो उबाद खान की आंखों में आंखें डालकर बोला। तो मुंतहा का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी हरगिज़ तुम्हें नहीं दूंगा, वो चंगाड़ कर बोले थे। मुझे और भी तरीके आते हैं आपकी बेटी को हासिल करने के। मैं सुल्तान शाह हूँ, मेरे नाम से ज़्यादा मेरी बदनामी मशहूर है। सोच लीजिए आज की रात, और जवाब हाँ में ही होना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में आपकी बेटी को उठा कर ले जाऊँगा और ज़बरदस्ती निकाह कर दूँगा। वो इत्मीनान से बोलता उबाद खान को साकित कर गया। फिर वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। मुंतहा गुमसुम सी सोफे पर बैठी थी। बाबा, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, एकदम से वो बोली। तो उबाद खान ने उसे बेयकीनी से देखा। मैं हरगिज़ तो मैं उसके हवाले नहीं कर सकता, वो नागवारी से बोले। तो वो उठकर उनके कदमों में आकर बैठ गई। बाबा, उस शख्स के जुर्म का घड़ा भर चुका है, मैं उसके खिलाफ पक्के सबूत हासिल करूँगी और साथ ही मुझे अपने अंसर को भी बचाना है, प्लीज़ बाबा, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। तो उबाद खान गुस्से से उठ खड़े हुए। फिर मुंतहा ने उन्हें मना कर ही दम लिया। अगले दिन सुल्तान शाह अपने कुछ आदमियों के साथ आया और उसे निकाह करके शाह पैलेस ले आया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अंसर उसे देखकर खिल उठा था। उसे प्यार करने के बाद उसके पास ही कमरे में आकर लेटी थी कि अचानक अंसर ने कहा, आप तो मेरे बाबा की अब बीवी है ना, और हस्बैंड वाइफ तो इकट्ठे में एक साथ रहते हैं, उनकी बेबी भी दूसरे रूम में है, तो आप बाबा के कमरे में जाइए ना। अंसर ने कहा। तो अंदर दाखिल होता सुल्तान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बिल्कुल ठीक कहा मेरे शेर ने, और मैं आपकी मामा को लेने ही आया था, और आइंदा से आप उनको मासी माँ नहीं मामा बोलेंगे। सुल्तान शाह ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। तो वो जैसे सिमट सी गई थी। फिर कुछ देर के बाद वो सुल्तान शाह के साथ मजबूरी से उसके कमरे में आ गई। सुल्तान शाह कमरे में आते ही काउच पर बैठते सिगरेट सुलगाकर उसे
जांचती निगाहों से देखने लगा। तुम्हारा भी किसी मर्द से अफेयर था क्या? वो तुम्हारी बैंक होता था ना, अपने किसी क्लास फेलो को पसंद किया करती थी। सुल्तान शाह ने कहा। शर्म नहीं आती? आपको एक मरे हुए औरत के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं? वो नाहकवारी से बोली तो सुल्तान शाह ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने कोई गलत बात नहीं की है। सुल्तान शाह ने सिगरेट का सगाट भरते हुए कहा और उसके मुकाबले आकर खड़ा हुआ। जी बिल्कुल, आप जैसे घटिया इंसान को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो आपने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। वो चुपते हुए लहजे में पलटी और पलटने लगी तो सुल्तान शाह ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब किया और उसके लबों को अपनी दस्तरस में रहते उसकी सांसों से अपनी सांसें उलझा गया। उसके सीने पर नाखून से खराशें डालती रही, उसे धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान शाह ने उसकी हर मजामत को रायगा करते उसे यूं ही जगड़े बेड पर पटका तो वह दर्द से कराहती सीधी होने लगी। मगर सुल्तान शाह न जाने कौन सा जुनून सवार था कि वो फर्ती से उस पर झुकता, उसके दोनों बाजू को जगड़ बेड से लगाता उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वो चीखते उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम करते वो इस पर हावी होता अपना हक जताता चला गया। फिर वो उसकी पहलों में लेटे गहरे गहरे सांस भरते उसे देखने लगा, जो कि अब बेसुध सी लेटी हुई थी। सुल्तान शाह ने उसके पहलू से उठते उस पर कंफर्ट ओढ़ा और फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होने के बाद आकर कुछ देर आराम करने लगा और सुबह को जब वो उठा तो वो अभी तक बेसुध लेटी हुई थी। उसने तैयार होने के बाद दोबारा से उस पर निगाह डाली तो वो टस से मस न हुई। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसका कंफर्टर हटा कर देखा तो उसके होंठ और गर्दन पर उसकी शिद्दतों के निशान देखकर लब भींच गया। मुंतहा, उठो, अंसर को स्कूल जाना है। उसको बाजू से हिलाते हुए बोला तो एकदम से ठटक गया और फिर जल्दी से उसके माथे और रुखसार को छुआ तो वो आग की मानी दहक रहा था। वो लब भींच कर अपने बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर अरीशा को फ़ोन करके बुला लिया। कुछ ही देर बाद वो पहुंच गई और चेक करने के बाद उसे देखा तो वो निगाहें चुरा गया। फिलहाल तो इसे ताज़े पानी से नहला दो ताकि इसको बुखार का जोर टूटे। होश में आए तो ये मेडिसिन दे देना और इसके बाद खुद भी इंजेक्शन भी लगा देना। और प्रोफेशनल अंदाज में बोली और बाहर निकल गई। उसे गोद में उठाता हुआ वॉशरूम तक लाया और जैसे ही खड़ा करते रूफ शॉवर ऑन किया तो पानी डलने से सटपटाकर आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी कमर में हाथ डाले उसे दीवार से लगाता उसके चेहरे से पानी को साफ करते उसे देखने लगा। वो बार बार खुद को पानी से बचाने के लिए उसी में सिमट रही थी। उसकी कुर्बत सुल्तान शाह के जज्बात को भड़का रही थी। फिर उसने बामुश्किल अपनी आंखें खोलकर देखा तो सुल्तान शाह को अपने करीब देख के हलक के जैसे कांटे उगाए थे। वो बामुश्किल अपनी आंखों को खोले पीछे होने की कोशिश करने लगी तो सुल्तान शाह ने आहिस्ता से उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि दोबारा से उसे नरमी से थाम गया। तुम ठीक हो? सुल्तान ने संजीदगी से पूछा तो वो हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। वो शख्स उसकी समझ से बाहर था। रात को इसके साथ जानवरों सा सलूक करके अब उसकी केयर कर रहा था। फिर उसको बात गाउन थमाकर बाहर निकल गया। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती फ्रेश होने के बाद बात गाउन पहनकर बाहर आई तो सुल्तान शाह फ़ोन पर किसी के साथ मसरूफ़ था। उसे देखती उसने जग में से जूस निकाला और गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और बिना कुछ कहे गिलास थामकर घूंट घूंट पीते हुए साथ में सुल्तान शाह को भी देख रही थी। फिर जूस ख़त्म करने के बाद उसने मेडिसिन दी और उठकर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद अंसर तैयार होकर अंदर आया और उससे मिलने के बाद स्कूल के लिए निकल गया। वो अंसर को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस पहुंचा। अभी उससे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि अरीशा अंदर दाखिल हुई। क्या मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? वो इसको बिठाते हुए बोला। खाना पीना बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अरीशा ने संजीदगी से सवाल किया तो वह लब कुचलते हुए निगाहें चुरा गया। चुप क्यों हो, जवाब दो प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद के जवाब में चिढ़ कर बोला, तुम्हें बात करनी होगी, तुम ऐसे तो नहीं थे कि किसी को उसके किए की सज़ा एक बेगुनाह को दे दो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसके साथ इस कदर जानवरों जैसा सलूक किया है। अरीशा ने संजीदगी से कहा। तो और क्या करता, उसने मुझे गुस्सा बहुत दिलाया था और वैसे भी जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उसकी बहन याद आई। शदीद नफ़रत महसूस हुई और मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। वो तलख लहजे में बोला, उसकी बहन ने जो किया सो किया, मगर वो नहीं जानती कि उसकी बहन ने कुछ गलत किया था। उसे तो यही पता है कि आधी दुनिया की तरह उसकी बहन ने सब कुछ गलत किया था, मगर उसे इस तरह मासूम की सज़ा आप नहीं दे सकते।
وہ اپنی بہن سے بہت مختلف ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، عریشہ نے کہا تو تلخ انداز میں مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک ہی خون ہے اور ان کی تربیت بھی ایک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ویسی ہی بے وفا ہوگی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ عریشہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جیسی ہوں تو ان کی تربیت بھی ایک جیسی ہو۔ اضحیٰ اور مزاج کی تھی، مگر منتہا اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ اضحیٰ سے چھوٹے ہونے کے باوجود بہت سمجھدار اور حساس لڑکی ہے۔ ان 2 سالوں میں اس نے جس طرح تمہارے بیٹے کو سنبھالا ہے نا، وہ بلائے جانے کی قابل نہیں ہے۔ اضحیٰ نے تو کبھی اپنے بیٹے کو سینے سے بھی نہیں لگایا تھا۔ پلیز اپنی آنکھیں یہ نفرت کی پٹی ہٹا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو خود پہ خوش ہونے کا موقع مت دیا کرو، اور یہی میں تمہیں مشورہ دوں گی۔ تم ثابت کرو اپنی دشمنی پر کہ تم بہت خوش ہو اس کے بنا پر، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ نے کہا، مجھے کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھے فرق پڑتا ہے تو پڑتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے اس قدر محبت کی، اس سے وفا نبھائی، اس نے مجھے کیا دیا؟ ذلت، سازش اور بے وفائی۔ میرے دل پر لگے ہوئے گہرے شدید زندگی پر زخم وہ رہیں گے۔ اس کی آواز میں اس بار آنسو کی آمیزش تھی۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، اور ایک دوست ہونے کے ناطے تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ پلیز چھوڑ دو یہ سب نفرتیں اور ایک بار زندگی کو جی کر دیکھو۔ خیر میرا کام تھا تمہیں مشورہ دینا، باقی تمہاری مرضی۔ اور رہی تمہاری کافی، اور نیکسٹ ٹائم تمہارے گھر میں پئیں گے۔ ابھی فی الحال مجھے کلینک کے لیے نکلنا ہے، عریشہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر ونڈو کے پاس آیا اور باہر جھانکنے لگا، اور دماغ کچھ عرصہ پہلے ہوئے واقعات کو سوچنے لگا۔ اسے آج سے تقریباً 3 سال پہلے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اضحیٰ کا وہ محبوب شوہر واپس آ چکا ہے۔ اضحیٰ نے تو اسے کبھی زندگی میں وہ پیار نہیں دیا تھا، مگر وہ اپنی ساری محبت اس پر نچھاور کرتا تھا، اس کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے دور ہونے لگی، اور تب اسے پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں وہ شخص واپس لوٹا ہے۔ وہ اسے چھپ چھپ کر مل رہی تھی، اور 2 سال پہلے کی وہ رات بہت ہی بھیانک تھی جب اسے ایک کال ریسیو ہوئی اور کسی نے بتایا کہ اس کی بیوی اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک ہوٹل میں موجود ہے۔ وہ افراتفری میں وہاں پہنچا، اور جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کی بیوی ایک غیر مرد کی باہوں میں نیم بڑھنا لیٹی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی سب کرنے کی؟ وہ چیخ کر بولا تھا۔ تم نے دیکھ لیا؟ بہت اچھی بات ہے، اب تم مجھے طلاق دے دو۔ مجھے اس کی باہوں میں سکون ملتا ہے نا، وہ تم سے نہیں ملتا۔ انتہائی بے باکی سے بولی تو کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اسے گلے سے جگڑے ہوئے چلانے لگا، اور ریحان اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بیٹے کی صورت لہرائی تو اسے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گا، تم جیسی گندگی کو میں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ وہ چیخ کر بولا اور پھر سے طلاق دیتے وہاں سے نکل گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ اسے بھڑکانا یہ سب کچھ ریحان اور اضحیٰ کی پلاننگ ہی تھی۔ ان لوگوں نے کمرے میں کیمرے فٹ کروائے تھے، اور پھر جو کچھ وہاں پر ہوا اسے تھوڑا سا بدل کر اور رنگ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اضحیٰ کو مردہ ثابت کر دیا گیا۔ اور اس دن صبح جب وہ اپنے وسیعرز لاؤنج میں بیٹھا تھا تو پولیس آ کر اسے اضحیٰ کے قتل کے جرم میں اریسٹ کر لیا۔ اضحیٰ کی لاش بھی غائب تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ پولیس نے اسے کافی ٹارچر کیا، مگر اس کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہوتا تو بتاتا۔ پھر ایک دن پولیس کو ایک لاش ملی، اور سارے ثبوت یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اضحیٰ کی لاش ہے۔ اس نے چلا کر کہا کہ اس لاش کا ایک بار DNA ٹیسٹ کر لیا جائے، مگر کسی نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا، اور سب سے بڑھ کر تو عباد خان نے اس بات کی اجازت ہی نہیں دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو مزید تکلیف دی جائے۔ کیس چلتا جا رہا تھا اور اسے عمر قید کی سزا ہو گئی، مگر کچھ عرصہ پہلے انسپیکٹر نے لندن میں ریحان اور اضحیٰ کو ایک ساتھ دیکھا اور ان لوگوں کی ویڈیو بنا لی۔ پھر اس نے پاکستان آ کر اس ویڈیو کو ثبوت کے طور پر ESP کو دکھایا، مگر پولیس اس کو حقیقی ماننے سے تیار ہی نہیں تھی، اور عریشہ تک یہ بات پہنچی تو عریشہ پیچھے ہی پڑ گئی۔ اس لیے پولیس نے اس کیس کو دوبارہ سے تحقیق کرنے کا سوچا اور ایک انڈر کور ایجنٹ کو لندن میں بھیجا۔ وہاں پر جب اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اضحیٰ آج سے کچھ مہینے پہلے ریحان سے شادی کر کے لندن شفٹ ہوئی ہے۔ مکمل تحقیق کے بعد وہاں کی مقامی پولیس سے رابطہ کر کے ان کو اریسٹ کرنے کا کہا گیا، مگر وہ دونوں ایک دم سے غائب ہو گئے۔
لیکن پولیس کے پاس چونکہ اب ثبوت تھا تو کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے 1 ماہ پہلے اسے سزا کی قید سے بری کر دیا گیا۔ مگر وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ جب تک وہ اعضاء کے اندر حسرت اور تکلیف نہیں دیکھے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ مگر 2 دن پہلے وہ دونوں پاکستان آ کر اپنے آپ کو بری کروا چکے تھے تو سلطان شاہ محض کلس کر رہ گیا۔ دروازے پر ہوتی دستک سے وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو دروازے پر اس کا مینیجر کھڑا تھا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی اور پھر میٹنگ کے لیے کوئی پوائنٹس وغیرہ ڈسکس کرنے لگا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو منتہا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ مرجھایا سا لگ رہا تھا۔ وہ سنجیدگی بھری نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے کھانے پر وہ ٹیبل پر اس سے دوبارہ ملا۔ وہ انصر سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے گاہے بے گاہے ان دونوں پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ کافی کا کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ کافی لے کر آئی۔ منتہا کو کہیے کہ میں اپنے کمرے میں اسے بلا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تو ملازمہ سر اس بات میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد منتہا اندر آئی تو اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے قریب آنے پر جلدی سے 2 قدم پیچھے کو لے گئی اور اس کی حرکت پر سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ خیر، پوائنٹ کی بات کرتا ہوں۔ کل میں نے ایک پارٹی دی ہے اور میرے جو گیسٹ آ رہے ہیں وہ میری بیوی سے بھی ملنا چاہتے ہیں، تو اس لیے کل تیار رہنا اور اچھی سی ساڑی پہننا۔ وہ بولا تھا، ساڑی؟ مگر مجھے ساڑی پہننی نہیں آتی اور میں بہت انکمفرٹیبل فیل کروں گی، وہ جلدی سے بولی تو سلطان نے سرد نگاہ سے اسے دکھا۔ فکر مت کرو، پارلر والی تمہاری ہیلپ کر دے گی، میں صبح ہی مون والی کو فون کر دوں گا، وہ اپنی کسی لڑکی کو بھیج دے گی جو تمہاری تیاری میں مدد کرے گی۔ وہ اطمینان سے بولتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ شام کو گھر پہنچا تو منتہا ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہو، پارلر والی نہیں آئی کیا؟ اس نے ناگواری بڑے انداز سے پوچھا۔ یہ بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، فون آپ نے کیا تھا نا، اور میں اسی کا انتظار کر رہی تھی مگر نہیں آئی، وہ تنگ کر بولی تو سلطان دانت پیستا اس کے قریب آیا اور اس کے بازو کو مڑوڑتے ہوئے کمر سے لگاتے اسے اپنے قریب کیا۔ سلطان کی جلستی ہوئی سانسوں سے منتہا کو اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے سلطان، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کے منہ سے سلطان نام سن کر اس کے تنے ہوئے سانپ ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ پھر سر جھٹک کر اس نے پارلر والی کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی آنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اس کی طرف مڑا، جاؤ جا کر تیاری مکمل کرو، میں تمہاری ساری پہننے میں مدد کر دوں گا، وہ کہتا ہوا اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا تو منتہا ساری کے بلاؤز کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ فل بلاؤز تھا مگر پیچھے سے ڈیپ گلا تھا جہاں ڈوریوں کا جالا بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے بال جوڑے میں مقید کیے ساڑی کی فال درست کر رہی تھی۔ وہ تولیہ بیڈ پر پھینکتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پلو کو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی ساڑی کو سیٹ کرنے لگا۔ منتہا تو ساکت و جامد سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کسرتی بدن اور 6 پیک اور ماتھے پر بکھرے بال اور سرخ و سفید رنگت اسے حسین ترین مرد ثابت کر رہے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ کے جا رہی تھی اور دل تو جیسے پسلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا لمس اسے بے چین کر رہا تھا۔ پھر ساری ٹھیک کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور اپنے کپڑے پہننے لگا۔ وہ دونوں پارٹی میں پہنچے تو ہر ایک کی نگاہیں ان پر ہی تھی۔ دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جا رہا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اسے ایک ٹیبل پر بٹھا کر اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ پارٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر پہنچے اور آتے ہی کپڑے چینج کرنے وہ چلا گیا۔ جب وہ کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو وہ ساڑی کی بلاؤز کی ڈوریوں کو کھولتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی ڈوری کھولنے لگا مگر اس پر سختی سے گرا بندھی چکی تھی۔ تمہیں ڈوریاں تک نہیں کھولنی آتی تو کہ کیسے الجھا کر رکھ دیا تم نے، وہ کہتے ہوئے جھکا اور پھر دانتوں کے ساتھ اس کی ڈوریوں کو کھولنے لگا۔ اس کا لمس گردن پر محسوس کرتے منتہا کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ ڈوری کھول کر پیچھے ہٹا ہی تھا، وہ کپڑے پکڑ کر واش روم میں جانے ہی والی تھی کہ اچانک سے لائٹ آف ہوئی اور اسی وقت زور سے بادل گرجے۔ وہ چیخ مارتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی شرٹ کو دبوچے اس کے بہت قریب تھی اور اس کے لب عین سلطان کے سینے کو مس کرتے سلطان کے اندر ہلچل مچا گئے۔ اسے خود میں بھینچے اس میں شدتیں برسانے لگا مگر اس دن کی نسبت آج اس کے لمس میں کچھ الگ تھا کہ منتہا اس کی قربت میں اپنے حواس کھوتی اس کے ساتھ مدہوش ہو رہی تھی۔ اس پر اپنا حق جتاتا وہ چلا گیا۔
صبح کو سلطان کی آنکھ کھلی تو اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اپنے اتنے قریب کندھے پر سر رکھے پرسکون سی سوئی منتہا کو دیکھ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ پھر اس نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا تو ہڑبڑا کر اٹھ کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اس طرح بہکا لو گی؟ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو سلطان شاہ صرف اتنا ہی رتبہ دیتا ہے جتنا ایک طوائف کو۔ اس کے جبڑے دبوچ کر دہارا تو منتہا کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ صحیح کہتی تھی اپیا کہ آپ ایک سائیکو انسان ہیں، نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ڈالتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کا قتل۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے اس قدر زور سے دہاڑا کہ منتہا کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر اس نے اپنے آواز کو برقرار رکھتے خود کو سنبھالا۔ بہت تکلیف ہوئی نا یہ بات سن کر؟ مجھے بھی ہوئی جب آپ نے مجھے ایک طوائف کے ساتھ نسبت دی۔ درد صرف آپ کو ہی نہیں ہوتا مسٹر سلطان شاہ، میں بھی ایک گوشت پوست کی انسان ہوں۔ ہاں، کل رات میں نے آپ کی شخصیت کے ساتھ جھگڑی گئی تھی اور یہاں تک کہ بھول گئی کہ آپ میرے بہن کے قاتل ہیں۔ وہ جو اپن تلخ لہجے میں بولی تو سلطان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے جبڑے دبوچ کر بولا، نفرت ہے مجھے آپ سے، بہت نفرت۔ وہ نم لہجے میں بولتی سلطان کے غضب کو مزید بڑھا گئی۔ وہ بری طرح اس کے ہونٹوں پر ستم ڈھاتے ہوئے انہیں زخمی کر گیا، پھر اسے پیچھے دھکیلتے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی اور سسکیوں سے روتی ہوئی اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ پورا دن اس نے روتے سسکتے ہوئے گزارا اور سلطان کے دیے زخم سے زیادہ اسے کل رات اپنے حواس کھو دینے کا غم زیادہ تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اسٹور روم میں آئی جہاں پر اضحیٰ کی کچھ تصاویر پڑی تھی۔ اس نے وہاں سے اضحیٰ کی ایک تصویر اٹھائی اور وہیں اسٹور روم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سوری اپیا، میں بہت بری بہن ہوں، آپ کے شوہر میں دلچسپی لینے لگی ہوں، مگر کیا کروں، وہ شخص اس قدر شاندار ہے کہ میں اپنا آپ ہار رہی ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ آپ کا قاتل ہے، مگر پھر بھی میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی ہچکیوں سے رونے لگی، اس کی تصویر کو گلے لگا گئی۔ اسے یوں اپنی بہن کے لیے روتا تڑپتا دیکھ دیوار کی اوٹ میں کھڑے سلطان شاہ نے زور سے اپنی مٹھیوں کو بیچ لیا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئی، پھر وہ سر جھٹک کر آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو رمضان کا چاند نظر آنے کی وجہ سے وہ آفس سے گھر کی بجائے تراویح پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس کا ہمیشہ سے یہی روٹین رہا تھا کہ رمضان میں وہ زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا تھا اور تراویح کا ضرور اہتمام کرتا تھا، اور اس نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا اور اضحیٰ روزے نہیں رکھتی تھی تو اس سے ناراض بھی ہوتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ایک بار اس کی خاطر روزہ رکھ لے، مگر اضحیٰ تو پھر اضحیٰ تھی، اس کے لیے اس کی اسکن کیئر اور ٹائم پر کھانا کھانا سب کچھ تھا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ بھی روزے نہ رکھے بلکہ اس کا فدیہ دے دیا کرے، مگر وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ ایک تندرست آدمی کا بلا وجہ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا فدیہ نہیں ہوتا، ایک بیمار شخص دے سکتا ہے جس کے ٹھیک ہونے کے لیے کوئی چانس ہی نہ ہو۔ وہ تراویح پڑھنے کے بعد گھر پہنچا تو ملازمہ کو اس نے صبح ناشتے کا مینیو بتایا۔ پھر وہ تہجد کے وقت جب اٹھا تو منتہا بھی کمرے میں موجود تھی۔ یہ کہاں چلے گی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا تو منتہا کچن میں کھڑی نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ تم روزہ رکھو گی؟ اس نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا تو منتہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، میں مسلمان نہیں ہوں کیا؟ اگر آپ جیسا قاتل روزہ رکھ سکتا ہے تو میں تو پھر آپ سے اچھی مسلمان ہوں۔ ویسے اگر آپ اپنے روزے رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو میرا خیال ہے کہ قتل جیسا جرم معاف نہیں ہوگا، منتہا نے اپنی ازلی کڑوے لہجے میں کہا۔ تو سلطان نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور سحری کا وقت نہ ہوتا نا تو تمہاری اس بدتمیزی کا جواب تو ضرور دیتا، وہ سرد لہجے میں کہتا بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ منتہا نے بھی اس کے ساتھ سحری کی اور پھر وہ برتن اٹھانے لگی اور سلطان اٹھ کر مسجد کے لیے چلا گیا۔ یہ تمہارے صاحب جی کتنے دن تک روزے رکھیں گے؟ منتہا نے اس کے جاتے ہی ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب جی سارے روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سب ملازمین اور اس کے علاوہ اور بھی جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر راشن پورا مہینہ ڈلواتے ہیں۔ ملازمہ نے بتایا تو وہ چونک گئی۔ اوہ، تو ایک مہینے کے لیے مسلمان ہیں آپ کے صاحب جی؟ وہ کڑوے لہجے میں بولی تو ملازمہ نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا ہوتا ہے بی بی جی؟ ایک مہینے کا مسلمان کوئی الگ چیز ہوتی ہے کیا؟ ہاں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا سال گناہ کریں گے لیکن صرف ایک مہینہ رمضان کا
اس میں نیک بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی آخری روزہ ہوگا نا، ان کا پھر سے شیطان جاگ جائے گا۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ نہیں نہیں، ہمارے صاحب جی ایسے نہیں ہیں، ملازمہ نے کہا۔ اچھا، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ تمہارے صاحب جی نے اپنی پہلی بیوی کو قتل کیا تھا، اور اس کے قتل کے جرم میں 2 سال جیل کاٹ کر آئے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا صاحب جی کو قتل کرتے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ویڈیو میں صرف اتنا تھا کہ صاحب جی غصے سے چلاتے ہوئے ان کا گلا دبا رہے تھے، اور پاس ایک مرد کھڑا تھا۔ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کی بہن اس قدر نازیبا حالت میں اس ہوٹل میں غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور ایک بار سوچیں، جب ایک غیرت مند مرد اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے گا تو وہ ایسے ہی مرنے مارنے پر اتر آئے گا نا؟ ملازمہ نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا۔ تو منتہا نے حیرت سے اسے دیکھا، جو کہ ملازمہ ہو کر چڑھا پر اتر آئی تھی۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اپنے صاحب جی کے ساتھ نمک حلالے کے لیے کسی نیک اور پاک عورت پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولی، نیک اور پاک عورت بڑی بات ہے، شاید آپ بہت معصوم ہیں، یا پھر آپ تک اصل بات نہیں پہنچی۔ آپ تو کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئی نا، مگر ہم رہے ہیں۔ آپ کی بہن کا کسی اور مرد کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ خبردار، تم نے مزید بکواس کی تو میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ منتہا اس کی بات کو کاٹتے ہوئے غصے سے بولی، میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، ایک بار تحقیق ضرور کیجیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، اور جو دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ بے گناہ تھی، سب غلط ہے۔ اور جو صاحب جی پر الزام ہے نا کہ انہوں نے مار دیا، وہ بھی غلط ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنے صاحب جی کو جانتی ہوں، وہ کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ ملازمہ تو سلطان شاہ کے گن گاتے ہی نہیں تھک رہی تھی، اور منتہا کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کس قدر گھٹیا انسان ہے یہ، میری بہن کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اپنے نوکروں تک کو یہ بتایا کہ پہلی بیوی بد کردار تھی۔ آنے دو اسے گھر، پھر بتاؤں گی میں اسے۔ وہ تل ملا کر بولی۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھی تسبیحات کرنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا تو تیر کی مانند اس کی طرف پڑی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری بہن بد کردار تھی، اپنی غلطیوں اور گناہوں کو چھپانے کے لیے ایک معصوم لڑکی پر الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا معصوم بیٹا جب بڑا ہوگا سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کس کی ماں بد کردار تھی؟ اس کے گریبان پکڑے چیخ کر بولی۔ تو سلطان نے اپنی مٹھیاں زور سے بھیج دی۔ تم میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو لڑکی، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور اسی کے احترام میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ وہ تب کر بولتا اسے پیچھے دھکیلتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ کپڑے نکالتے سلطان کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر 2-3 گہرے گہرے سانس بھرتا اس کی جانب پلٹا، اور دوبارہ سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے اس گھر سے دفع ہو جانا، اور ہاں، میرے بیٹے کو ساتھ لے جانے کی یا اسے بھڑکانے کی کوشش مت کرنا، اور طلاق کے پیپر وہ میں تمہیں بھیج دوں گا۔ اس پہاڑ لہجے میں بولا تو تل ملا اٹھی۔ انصر میرے ساتھ ہی جائے گا، اور آپ نے جانے نہیں دیا تو میں کورٹ میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی۔ کیا آپ کی خونی ہے، اور ایک خونی کے یہاں ایک معصوم بچہ پرورش نہیں پا سکتا۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچ سکتی ہو، مجھے کر پرواہ نہیں، اور ہاں، شام کو جب میں گھر واپس آؤں مجھے تم نظر نہیں آؤ گی، ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ یہ نہ ہو کہ میں ایک اور قتل کر ڈالوں۔ تمہاری بہن کا تو قاتل کہلاتا ہی ہوں، اور مجھے دوسرا قتل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی۔ اس سرد لہجے میں بولا تو منتہا کے اندر خوف کی لہر اٹھی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں سے گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ سلطان ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شام کو وہ گھر جانے سے پہلے انصر کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ سلطان روزہ کھولنے سے کچھ دیر پہلے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ منتہا گھر سے جا چکی ہے، اور انصر بھی اس کے ساتھ ہی گیا۔ انصر کے جانے کا سن کے سلطان کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی، مگر وہ خود پر ضبط کرتا ڈائننگ ہال کی جانے پڑا، اور روزہ افطار کرنے کے بعد اس نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی، اور وہیں سے وہ خان ہاؤس میں آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو انصر لاؤنج میں عباد صاحب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا عباد صاحب کو سلام کرتا منتہا کے کمرے کی جانے پڑا۔ منتہا بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی جائے نماز لپیٹ کر مڑی تو دروازہ دہاڑ سے کھلا، اور سلطان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے غضبناک چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے خوفزدہ ہوئی،
مگر وہ اس چیز کے لیے خود کو ذہنی طور پر پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ وہ دروازے کو دوبارہ سے بند کرتا اس کے قریب جانے لگا تو وہ گھبرا کر پیچھے کو قدم لیتی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ وارڈروب سے لگ گئی۔ وہ اس کے پاس آتا، دائیں بائیں ہاتھ رکھتا، اس کا راستہ محصور کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹیے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنے لہجے کی کپ کپاہٹ کو قابو کرتے ہوئے بولی، تمہیں میرے غضب سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ سلطان شاہ نے اس کے جبڑے دبوچ کر چبا چبا کر پوچھا۔ نہیں لگتا، اور کیوں ڈروں گی میں آپ سے؟ جب آپ غلط ہو کر نہیں ڈرتے تو میں ایسے ہی ہو کر کیسے ڈروں؟ وہ جلدی سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے غصے سے بولی۔ سلطان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر اس کی یاقوتی لب پر موجود تل کو دیکھ کر اس کی نگاہیں اس پر ٹک گئی۔ وہ بے اختیار اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اس پر غضب ڈھانے لگا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سلطان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کرتے اپنی شدت بڑھا دی۔ اسے لگا آج تو اس کی سانسیں بند ہو ہی جائیں گی۔ پھر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا تو شکوہ کینہ نگاہوں سے اسے دیکھتی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میرے بیٹے کو اس سب میں یوز مت کرو، طلاق تم نے مانگی تھی اور میں دے رہا ہوں۔ اگر تمہیں عنصر کا خیال ہوتا نا تو تمہیں ہر حال میں اس رشتے کو نبھاتی، میرے ہر ستم کے باوجود، میری ہر زیادتی کے باوجود۔ مگر نہیں، تمہیں رشتے کیسے نبھا سکتی ہو؟ جیسی تمہاری بہن تھی ویسی ہی تم ہو، بے وفا، مفاد پرست۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہاری بہن سے بھی۔ وہ غصے سے بولتا ہوا پلٹا اور دروازہ کھولتے وہاں سے نکل کر لاؤنج میں آیا۔ عنصر بیٹے چلیے گھر چلتے ہیں۔ وہ پاس آ کر بولا، لیکن بابا، ماما نے بولا کہ ہم تھوڑے دن یہی رہیں گے، پلیز مجھے ابھی نہیں جانا، میں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جلدی سے بولا تو سلطان نے لب بھینچ کر سیڑھیوں کے کنارے کھڑی منتہا کو دکھا، جس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کا رخسار تب تکا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عباد صاحب کی آنکھوں نے اس کا باہر تک تعاقب کیا۔ وہ کئی دنوں سے بہت الجھن کا شکار تھے کہ سلطان نے اپنی ایک بہت بڑی ڈیل میں خان انڈسٹری کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اور اس کے علاوہ کل رات انہوں نے ایسے لوگوں کو گھروں میں راشن دے ہوئے دیکھا تھا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہی تھا اس کا اصل روپ، اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ سلطان شاہ کس قدر نیک اور احساس انسان ہے۔ ان کا دل نہ جانے کی اس بات کی اب نفی کرنے لگا تھا کہ ان کی بیٹی کا بھی قاتل ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے آج صبح ہی ACP صاحب سے بات کی کہ ایسا آخر کیا ہوا تھا کہ سلطان شاہ کو پولیس نے رہا کر دیا، اور ایسے کون سے ثبوت انہیں ملے تھے کہ سلطان شاہ باعزت بری ہو چکا تھا۔ تو ACP کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئے، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلطان شاہ نے اسے کسی بات بتانے سے منع کیا ہے۔ ACP صاحب کے جواب سے ان کا ماتھا ٹھٹکا۔ اب وہ ACP صاحب سے ملنے ہی جا رہے تھے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہ ACP صاحب کے گھر پہنچے تو ACP صاحب نے دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ پلیز مشتاق صاحب، مجھے سب جاننا ہے کہ میری بیٹی کا قاتل کون ہے۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ میری بیٹی تمہاری بھی بیٹی ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا سلطان شاہ نے تمہیں پیسہ دیا تھا؟ کیا تم نے اپنی ایمانداری کو بیچ دیا ہے؟ وہ انتہائی غصے سے بولے تو ACP مشتاق کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ میں کبھی اپنی ایمانداری نہیں بیچتا، اور ہاں سلطان شاہ، تو اگر سلطان شاہ نے پیسہ ہی دینا ہوتا نا تو آج سے 2 سال پہلے دے دیتا۔ یہ تو سلطان شاہ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے خندہ پیشانی سے اپنے اوپر الزام تو لے لیا، مگر آپ کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رہا کیوں ہوا؟ سنیے، جس بیٹی کے قتل کے جرم میں آپ نے اسے اندر کروایا تھا نا، وہ بیٹی آپ کی کبھی مری ہی نہیں۔ لندن میں وہ ایک مشہور بزنس مین جو کہ اس کا عاشق بھی رہ چکا ہے، آغا ریحان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے، اور عید کے بعد ان دونوں کی شادی کی پہلی سالگرہ ہے۔ آپ کی بیٹی نے اپنا نام اضحیٰ سے بدل کر عتیقہ رکھ لیا ہے۔ ACP مشتاق احمد نے جیسے ہی ان کے سر پر بم پھوڑا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ عباد صاحب نے تڑپ کر کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ خود میں بیٹی والا ہوں، اور ہمیں یہ بات سلطان شاہ نے بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے کیس خفیہ عدالت میں چلا ہے اور وہیں پر ہم نے ثبوت پیش کیا ہے۔ وہ رہا ہو گیا، اور اسی بات پر اس نے ضرور پیسہ خرچ کیا ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ سلطان شاہ واقعی ہیرا ہے، قدر کرو اس کی۔ تمہارا بیٹا نہیں ہے، مگر تمہیں یقیناً اس کے لیے اس کے باپ جیسے ہو، کیونکہ وہ بنا کسی وجہ کے نہیں کر رہا، تمہیں وہ اپنا سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اس راز کو راز ہی رکھ لیا۔ ACP مشتاق بولتے جا رہے تھے، مگر ان کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔
وہ بمشکل اٹھے اور گھر واپسی کے لیے نکل آئے۔ وہ کس طرح سے گھر پہنچے وہی جانتے تھے۔ وہ لاؤنج میں آئے اور وہیں ڈہ گئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہاں پر بیٹھے رہے اور پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا اور سحری کا وقت ہوا تھا۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر باہر جاتے، مگر وہ خود کو سنبھالتے وضو کرنے چلے اور نماز وضو کر کے جیسے ہی وہ باہر آئے تو گھبراہٹ سے پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ نانا جان، کیا ہوا آپ کو؟ وہ سینہ جگڑے دہرے ہوئے تھے کہ انصر اس کے پاس آ کر گھبراتے ہوئے انداز میں بولا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ منتہا کو بلاؤ۔ وہ بمشکل بولے تو انصر دوڑتا ہوا باہر آیا۔ کچھ ہی دیر میں منتہا تیزی سے اندر داخل ہوئی تو انہیں یہ زمین پر دوڑا ہو کر گرا دیکھ اس کی چیخیں نکل گئی۔ گھر کی دونوں ملازمہ بھی اس کی چیخ سن کر اندر داخل ہوئیں۔ ڈرائیور کو فون کیجیے، انہیں کہیے فوراً پوچھے، ہمیں بابا کو گھر سے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ بولی تو ملازمہ جلدی سے فون ملانے لگی، مگر دوسری طرف فون مل ہی نہیں رہا تھا۔ اب سلطان بھائی جان کو بلا لیجیے گا نا۔ ملازمہ کی بات پر وہ ٹھٹک گئی۔ پھر اس نے ایک نظر بات پر ڈالی، وہ بے ہوش ہو چکے تھے، اور پھر اس نے جلدی سے سلطان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے سلطان کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی، سلطان پلیز ہیلپ می۔ وہ روتے ہوئے بولی تو دوسری طرف سلطان ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ منتہا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سلطان نے بے قراری بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا کو کچھ ہو گیا ہے، پلیز آپ آ جائیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ بولا اور پھر کال کاٹ دی۔ 10 منٹ میں سلطان شاہ وہاں پر پہنچ چکا تھا اور جلدی سے اس نے عباد کو گود میں اٹھایا اور باہر کی جانے پڑا۔ وہ انہیں لے کر ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ منتہا بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی اور سلطان بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو منتہا مزید شدت سے رونے لگی۔ سلطان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باقی کی رات اور اگلا پورا دن وہ لوگ وہیں پر رہے اور باد صاحب کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ منتہا اور سلطان نے افطاری بھی بس پانی پی کر کی تھی۔ منتہا نڈال سی بیٹھی تھی اور سلطان نے اسے دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ منتہا، آؤ باہر کیفیٹیریا میں جا کر کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس طرح رہو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے بولا تو منتہا نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ میرے بابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے؟ میرے بابا ہے نا تو مجھے درد ہے، آپ کو کیا درد ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک مر جائے۔ پہلے میری بہن کو مارا، اب میری زندگی خراب کرتے ہیں، اور میرے بابا جو ہے نا آج جس حالت میں ہے وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے انہیں دکھ دیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں میری بربادی پر کرتے ہیں۔ کاش میں نے اتنا بڑا فیصلہ نہ لیا ہوتا، آپ سے شادی کرنا ہی غلط تھا۔ قاتل ہیں آپ۔ اس کا گریبان پکڑے چلائی تھی اور ارد گرد کے لوگ کھڑے ان کا تماشا دیکھتے تھے۔ سلطان شاہ نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا، پھر وہ بنا کچھ بولے ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن شام کو عباد صاحب کو ہوش آیا اور جیسے ہی ان کے پاس ملنے پہنچی تو اسے دیکھتے ہی رونا شروع ہو چکے تھے۔ بابا، آپ ٹینشن مت لیا کریں، اور سلطان شاہ آپ کو پسند نہیں ہے نا؟ آپ نہیں چاہتے نا کہ میں اس کے ساتھ رہوں؟ مگر میں نے انصر کی خاطر اس سے شادی کی، لیکن اب میں بس یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ میں آپ کو اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی تو نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ ہولے سے بولتے چلے جا رہے تھے۔ وہ سن کر شاکڈ رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ مطلب وہ زندہ ہے؟ صرف مرنے کا ٹانگ کیا ہے انہوں نے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ تمہیں یاد ہے بیٹے، تم اسے ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی کہ کٹی پارٹیز چھوڑ کر انصر کی طرف دھیان دو، مگر اس نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اسے کٹی پارٹیز میں جاتے اسے کوئی اور مرد پسند آ گیا، اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ۔ جی، مجھ سے تو یہ الفاظ تک ادا نہیں ہوئے۔ شرم سے میں جیتے جی ہی مر گیا ہوں، اور یہ سوچ کر کہ میں سلطان شاہ کا کیسے سامنا کروں گا۔ پل پل مر رہا ہوں بیٹے۔ کیا کچھ نہیں کہا میں نے اس بچے کو، مگر حوصلہ ہے اس کا کہ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر میری نفی نہیں کی۔ اگر وہ چاہتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ بد کردار تو آپ کی بیٹی تھی، میں اس کی جگہ ہوتا تو سچ میں سے قتل کر دیتا، لیکن سلطان شاہ تھا جس نے اسے صرف طلاق دینے پر اکتفا کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولے، ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود اپنے دل سے ٹھیسی اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اسے شرمندگی کے ساتھ ساتھ سلطان شاہ کا درد تک محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن سلطان شاہ ان سے ملنے آیا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی۔ پلیز انکل، اس طرح مجھے شرمندہ مت کیجیے،
آپ میرے بڑے ہیں اور میں اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتا ہوں، اس پاٹ لہجے میں بولا، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ دل ہی دل میں کر رہی تھی۔ 2 دن کے بعد عباد صاحب کو چھٹی ہو گئی تھی۔ سلطان شاہ انہیں گھر ڈراپ کرنے کے بعد واپس چلا گیا تھا اور ایک بار بھی اسے نہیں کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ آج 21ویں رات تھی اور اسے عید کی شاپنگ کرنی تھی۔ پھر مزید 2 دن رہنے کے بعد وہ واپس شاہ مینشن آ گئی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، مگر سلطان شاہ کو واپس نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آیا۔ اس کی بے چین نگاہیں اسی کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ آدھی رات کو گھر آیا اور بغیر اس سے بات کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ آج 23ویں رات تھی تو اس نے سب کام جلدی سے نپٹائے اور تسبیح کرتی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ پھر رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب گھر آیا۔ وہ لاؤنج میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، مگر اس کے کھنکارنے پر جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اسے خفا خفا نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ اتنا بھی نہیں پتا کہ گھر میں آپ کی بیوی موجود ہے، بچہ موجود ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت انگیز انداز میں دکھا۔ اس کے تیور آج الگ ہی تھے۔ مجھے آفس میں ضروری کام تھا، عید سے پہلے نپٹانا ضروری تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتے واش روم کی جانب بڑھنے لگا تو ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمجھتے کیا ہے آپ خود کو؟ جان بوجھ کر کر رہے ہیں نا یہ سب؟ مجھے اگنور کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تب کر بولی تو سلطان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ میرا چھوڑو، تم یہ اتنا حق جتا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی نا، پھر یہ ایک دم میرے آگے پیچھے کیوں گھومنے لگی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، وہ جو اس کی اس قدر انداز پر سلگ کر آ گئی۔ ہاں تو کیوں نہ جتاؤں حق؟ بیوی ہوں میں آپ کی، مجھے پورا حق حاصل ہے اور آپ مجھے اس سے روک نہیں سکتے۔ اس کے مزید قریب آتے ہوئے بولی۔ سلطان نے لب بھینچ کر اس کی بولتی غزالی آنکھوں سے نگاہیں چرائی۔ میں تمہیں کوئی حق نہیں دیتا چاہتا، اور میں ایسا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ میں اپنے بھی حق سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس پاٹ لہجے میں بولتا پلٹنے لگا تو اس کے بازو سے کھینچ کر وہیں رک گئی۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، بیوی ہوں میں آپ کی یار، وہ لب چباتے ہوئے بولی، مگر اس کے ساتھ ساتھ تم میری پہلی بیوی کی بہن بھی ہو، میری وہ پہلی بیوی جس نے میرے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ۔ وہ بات ادھوری چھوڑتے لب بھینچ کر رخ پھر گیا۔ میں ان جیسی نہیں ہوں، مجھے اپنے رشتے نبھانا آتا ہے، میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ہر غم بھلا دیں۔ میں آپ کی منزل ہوں اور آپ میری، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر وقت گزاریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا غم ختم ہونے لگے گا۔ میں آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ آپ کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے سینے میں سر رکھی تھی۔ سلطان شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتے زور سے دھکا دیا تو زمین پر گری۔ تمہاری اوقات یہی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک بار پھر سے یہ محبت کی جان سے میں آؤں گا؟ نیور۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، مگر میرے دل پر لگے گھاؤ نہیں بھر پاؤ گی۔ تمہیں کیا پتا دل پر جو زخم لگتا ہے اس کا درد کتنا ہوتا ہے۔ تم مجھ سے محبت کی بات مت کرنا آئندہ سے، اس محبت کے نام سے ہی نفرت ہے مجھے، اور تم کبھی مجھے نہیں سمجھ پاؤ گی۔ جس طرح زندگی گزر رہی ہے نا، اس طرح چلاتی رہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پوری رات روتی سسکتی رہی اور اگلے دن وہ اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتی رہی، مگر سامنے کھڑا شخص تو پتھر کا بن چکا تھا، جسے ایک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ عید کا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ اسے پورا دن اپنے کمرے میں ہی گزارا، اسے دیکھتے دیکھتے اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ تو جیسے اس کی محبت میں جوگن بن گئی تھی۔ شام کو تیار رہنا، مسٹر رحمان کے ہاں عید ملن پارٹی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ وہ انصر کے کمرے سے نکل رہی تھی کہ جبھی وہ پاس آ کر بولا، اسے مخاطب کرنے پر جیسے کھل سی اٹھی تھی۔ پھر وہ بڑی دل جمی سے تیار ہوئی۔ اس نے بلیک کلر کی پاؤں تک آتی فراک پہنی تھی۔ وہ شانوں پر دوپٹہ اوڑھے کھلے بالوں کے ساتھ حسین تر لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے سلطان شاہ اس سے نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا، پھر سر جھٹک کر باہر کی جانب پڑا تو بجھے دل کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ وہ لوگ پارٹی پہنچے۔ کچھ دیر گزری تو اندر آتی ہستی کو دیکھ جیسے وہ سن ہو گئی تھی۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بہن اضحیٰ تھی۔ سب لوگ اسے دیکھتے چاہ گوئیاں کرنے لگے۔ وہ نمبر 1 بزنس مین ریحان کی بیوی تھی، تو ظاہری بات ہے اس کا وہاں آنا بنتا تھا، مگر سلطان شاہ کے بدن میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھی۔ اضحیٰ اسے دیکھتے ہی پاس آ کر گلے لگ گئی۔
کیسی ہو میری گڑیا؟ پاپا کیسے ہیں؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ اور آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی، وہ ترک کر بولی تو اذہان نے بے یقینی سے اسے دکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس کی نظر سلطان پر پڑی۔ اوہ، تو یہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں؟ ریحان نے طنزیہ انداز میں کہا تو منتہا پلٹی اور جا کر سلطان شاہ کا بازو تھام کر کھڑی ہوگی۔ ظاہری بات ہے، جہاں بیوی وہاں شوہر۔ اس کی بات پر اضحیٰ کی آنکھیں جیسے حیرت سے پھٹ گئی۔ سلطان شاہ نے مٹھیاں بھینج کر اضحیٰ کو دیکھا، پھر منتہا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب گیا۔ سویٹ ہارٹ، چلو ڈانس کرتے ہیں۔ سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر خم کرتی اس کے ساتھ ڈانس فلور پر آ گئی۔ دونوں کپل ڈانس کر رہے تھے اور اضحیٰ حسد جلن سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے کپل کو ہر ایک سراہ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ واپس نکل آئے تو سلطان شاہ کی ہنسی بھی وہاں سے نکلتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچتے ہی تیزی سے اندر کی جانب بڑھا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی تھی۔ پھر اپنے بال مٹھیوں میں جگڑے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ منتہا خالی دل کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پلیز اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، میں نہ جانے کیا کر دوں گا، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا تو منتہا نے کرب سے اسے دیکھا۔ پھر بنا کچھ کہے وہ واپس پلٹ گئی، مگر اس کی جان کو کہاں سکون تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر واپس آئی تو وہیں زمین پر بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا اور ادھ جلا سگریٹ اس کی انگلیوں کے درمیان دبا تھا۔ وہ چلتی ہوئی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو جتنا غصہ ہے نا مجھ پر نکال دیجیے، میں آپ کی بے بسی کو سمجھ سکتی ہوں، میں آپ کے درد کو سمجھ سکتی ہوں، مجھ سے یہ نہیں برداشت ہو رہا آپ کا درد، پلیز سلطان اس طرح خود کو اذیت مت دیجیے۔ اس کی گھٹنے پر اپنا سر ٹکائے روتے ہوئے بولی تو سلطان شاہ نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کے سر پہ گاڑی تھی۔ اس کے بال پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے طرف متوجہ کیا تو سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سلطان شاہ نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور اس کے ماتھا سے ماتھا ٹکائے رو دیا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ سلطان شاہ کے 2 برس کا درد آج آنکھوں سے بہ رہا تھا۔ اسے سنبھالتے سنبھالتے بے حال ہو رہی تھی۔ پھر اسے خود میں سموئے اپنا ہر غم بلانے کی کوشش کرنے لگا اور اس میں وہ کافی حد تک کامیابی بھی ہوا۔ منتہا خان کی محبت جیت چکی تھی۔ کچھ ہی دن میں اس نے ٹوٹے بکھرے سلطان شاہ کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ سلطان اس کے بنا ایک پل نہیں رہ پاتا تھا۔ پریگننٹ ہوئی تو سلطان نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ دونوں کے درمیان کبھی اضحیٰ کا ذکر نہیں آیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ آج پھر رمضان المبارک کا آخری دن تھا اور کل عید تھی اور اللہ پاک نے انہیں کچھ دن پہلے ننھی سی پری سے نوازا تھا اور انصر تو اپنی پیاری سی بہن کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج آباد صاحب کے پاس وہ دونوں بچوں کو چھوڑ عید ملن پارٹی کے لیے نکلے تھے اور وہاں ہمیشہ کی طرح رنگ و بو کا سما تھا۔ کچھ دیر میں اضحیٰ اور ریحان بھی آ گئے تھے۔ اضحیٰ آج کافی بجھی سے لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ریحان باہر نکلا تو وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ سلطان مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے بولی تو سلطان شاہ نے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، بات پہ بات ریحان مجھے مارتا ہے اور مجھ پہ شک کرتا ہے، یہاں تک کہ بزنس ڈیل کے لیے بھی مجھے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پوٹ کر روتی، اور اس کی ادھوری بات سن کر منتہا اور سلطان جیسے سن گئے۔ سن کر دکھ ہوا تمہارے لیے، میں نے معاف کر دیا تمہیں، اور بہت پہلے ہی میں نے تمہیں کر دیا تھا، کیونکہ اگر تم میری زندگی سے نہ جاتی تو میری زندگی شاید اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ منتہا تمہاری ہی بہن ہے، مگر جو محبت میں تم سے چاہتا تھا نا وہ مجھے منتہا نے دی ہے۔ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کا محبوب بنوں۔ اس نے مجھے وہ سب دیکھا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے میرے غم، تکلیف، تنہائی سب دور کر دی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، باقی اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے، اور یہ تمہارا اپنا ہی چنا ہوا راستہ ہے۔ آج تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے پانے کے لیے غلط راستے اپنائیں اور اپنے رشتوں کے ساتھ بے وفائی کریں۔ کاش کہ اس بے وفائی پہ سزائے موت ہوتی تو کوئی بے وفا نہ ہوتا۔ میں تمہاری بے وفائی سے شاید مر ہی جاتا اگر میرے حصے میں منتہا کی وفا نہ ہوتی۔ منتہا کی نظروں نے مجھے اپنے پیار کے قابل سمجھا۔ پتہ ہے، بچپن سے ہی میں ایک درد اور تکلیف میں جیا ہوں۔ مجھے لگا تم میری منزل ہو تو مجھے یقین مل جائے گا۔ میری ایک مکمل فیملی کا خواب میری منزل تھی، اور میں جس فیملی کے لیے بھٹکتا رہا وہ منتہا تھی۔ وہ مسز ریحان سے باتیں کرتی منتہا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو اضحیٰ نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد منتہا پاس آئی تو سلطان کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی، مگر اضحیٰ تھکے قدموں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلتی۔
جس میں چلتے صرف اس کی دامن میں کانٹے ہی آئے تھے، اور اس نے ایک بار پھر سے مڑ کر ان دونوں کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا۔ سلطان شاہ مسکراتا ہوا منتہا کے رخسار پر لب رکھے، نہ جانے اس کے کان میں کون سی سرکوشی کر رہا تھا، اور منتہا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ منتہا نے سلطان کو محبت دی تو سلطان نے اس کی قدر کرتے اس کی راہوں میں پھول ہی پھول بچھا دیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سلطان شاہ نے گٹار اٹھایا اور گنگناتا شروع کر دیا۔ آپ کی نظروں نے سمجھا ہے مجھے پیار کے قابل، دل کی یہ دھڑکن ٹھہر جا، مل گئی ہے مجھے منزل۔ آپ کی نظروں نے سمجھا، جی ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ، کہہ رہی ہے ہر نظر بندائے پرورے شکریہ، ہنس کے اپنی زندگی میں کر لیا شامل مجھے، دل کی یہ دھڑکن ٹھہر جا، مل گئی ہے منزل مجھے۔ آپ کی نظروں نے مجھے سمجھا، آپ کی منزل ہوں میں، میری منزل آپ ہے، کیونکہ میں طوفان سے ڈروں، میرا ساحل ہے آپ، کوئی طوفان سے کہہ دے مل گیا ہے ساحل مجھے، دل کی یہ دھڑکن ٹھہر جا، مل گئی ہے منزل مجھے۔ آپ کی نظروں نے سمجھا، پڑ گئی دل پہ میری آپ کی پرچھائیاں، ہر طرف بجنے لگی سینکڑوں شہنائیاں، دو جہاں کی آج خوشیاں ہو گئی ہیں حاصل مجھے۔ آپ کی نظروں نے سمجھا مجھے پیار کے قابل، دل کی یہ دھڑکن ٹھہر جا، مل گئی منزل۔ آپ کی نظروں نے سمجھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، گویا اس محفل میں اکیلے ہوں۔ بہت سی نگاہیں حسرت سے اور بہت سی رشک سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔